रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, और हम रोज़ाना इस वक्त तकरीबन थोड़ा टाइम की कमी बेशी के साथ उलमा कराम के साथ हाजिर होते हैं। और अब तो ज़ाहिर है बस इब्तिदाई यानी आज की इस नशिस्त के बाद 2 नशिस्तें और हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 नशिस्तें और हैं, तो ज़ाहिर है इस चीज़ें अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रही हैं। आज 27 रमज़ान मुबारक है। जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रज़ा बाग़दानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सवालात भेजते हैं इस नंबर पे, और अभी भी आप भेजिए, अगले 2 दिन में हो जितना मुमकिन होगा हम सवालात शामिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। चलाइएगा, पहला सवाल चलाइए। तो मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा नाम हरीम है। मेरा सवाल ये है कि जो लोग कास्ट सिस्टम पे बिलीव रखते हैं और कास्ट सिस्टम की वजह से रिश्तों से इनकार कर देते हैं, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम कास्ट सिस्टम के बारे में क्या हुक्म देता है? कास्ट सिस्टम के बारे में जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें 2 जिहतें हैं। एक तो ये कि दूसरी कास्ट में ना करना क्या उसको हकीर समझ कर है और हमारा मज़हब इसकी तायद करता है, तो ऐसा नहीं है। नहीं है, सब इंसान बराबर हैं इंसान होने के एतबार से। बिल्कुल सही। लेकिन यकीनन अल्लाह ने दर्जा बंदी रखी है। ख़ानदान आला भी होते हैं और अदना भी होते हैं, अरफ़ा होते हैं, अदना होते हैं। हाँ। इस एतबार से बाद वक़्त ऐसा होता है कि किसी ऐसे ख़ानदान में जो इनके ख़ानदान से मैच नहीं करता, इनके लिए तानों का बाइस बन जाता है, लोगों की बातों का बाइस बन जाता है। तो फिर अगर वो इस वजह से कि हमारे ख़ानदान में फ़लाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, हमारा लाइफ स्टाइल अलहदा है, हमारी सोशल फ़िक्र अलहदा है, हकीर समझ के नहीं, लेकिन इस वजह से कास्ट बेस के ऊपर किसी को मना कर रहे हैं, तो फिर इसमें शरन कोई हर्ज भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए हमारी शरीयत ने कुफू का मसला रखा है कि बच्ची अगर गैर कुफू में निकाह कर ले तो उसको इस वजह से तो मना नहीं कर रहे कि वो हकीर फ़कीर है, बल्कि इस वजह से कि उसके जो औलिया हैं वो इस लड़के को हमारे साथ शामिल होने में, ख़ानदान के साथ शामिल होने में बाइस शर्म व आर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल तो इस वजह से उनके जज्बात और एहसासात और दुनियावी मामलात को भी हमारा मज़हब पेश नज़र रख कर यह हुक्म इरशाद फरमाता है। ये हमारे मज़हब का नक्स नहीं है, बल्कि हमारे मज़हब की कामिलियत है कि वो हर चीज़ का हर जहत से ख्याल रखता है। बिल्कुल सही। क्या रहा है, यही रहा है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोर और लेस यही बात है। बुनियादी तौर पर कुछ मयारात हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। लड़का जिसको रिश्ता दिया जा रहा है बेटी का, दीनदार होना चाहिए, बाअखलाक होना चाहिए, पाबंद शरअ हो, और इसी तरीके से इतना बुनियादी जो ख़र्चा बच्ची का होता है वो उठा सके। इस तरह की और चीज़ें हैं कि जिनको पेश नज़र रखें। और साथ साथ फिर ये वाली चीज़ भी है कि जायज़ होने के बावजूद ज़्यादा मुनासिब यही है कि इसको देखा जाए कि पैरिटी बनती है या नहीं बनती, मैच मेकिंग सही हो रही है या नहीं हो रही। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि लड़की PhD है और लड़का अंगूठा छाप है, ये नहीं बनेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कोई मौजज़ा हो जाए तो हाँ, वो तो ज़ाहिर है। हाँ, सही। इसी तरह से कल्चरल वैल्यूज़ का भी ये मसला आता है। अब अगर मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कोई और शरई माने नहीं है और उसके बावजूद वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, हमने देख लिया है ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवल के फूल की तरह से है कि जो निकला है और उसने तमाम तर ऑड्स के बावजूद अपने आप को कोई डेवलप किया, हम इसको एक अरसे से जानते हैं और कोई हरज नहीं है, बच्ची भी राज़ी है, तो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये कि वो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। प्राइमरी जो फार्मूला है मेरे ख्याल में वही रहेगा। ठीक है, चलाएं, अगला सवाल चलाइएगा, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। दाऊद साहब जी। जो एक आम उम्रे का पैकेज जो होता है वो 15 दिन का होता है, और एक आदमी का उम्रा जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन में हो जाता है। तो क्या बाकी रिमेनिंग डेज में हम अपने ख़ानदान वालों का उम्रा कर सकते हैं? सही है। अच्छा, अब ये वो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस आसान हो गई तो अब माशाल्लाह लोग ज़्यादा उम्रा करने के लिए जाते हैं, ज़्यादा सवालात आ रहे हैं उम्र से मतलब, ज़ाहिर अफोर्डेबिलिटी नहीं। तो कह रहे जी इतने का हो जाता है, इतने लाख का उम्रा होता है, 15 दिन के लिए अगर हम गए तो अपना उम्रा कर लिया, अब ख़ानदान वालों की तरफ से उम्रा कर लें। अगर एक उम्रा कर लिया है तो उसके बाद दूसरा उम्रा किया जा सकता है अदनल हिल जाकर, यानी हरम की हदूद से बाहर, आमतौर पर मस्जिद तनईम, वही जो तरीक़ाकार है। हाँ, वहाँ से जाकर वो पहन कर आएँ और उम्रे की नीयत से दूसरा उम्रा कर सकते हैं। एक इन नीयत से जो उम्रा हो चुका अब उस नीयत से उसको रिपीट नहीं करते एक कमरी महीने के अंदर। हमारे यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि जिस नीयत से आपने एक उम्रा कर लिया उसी नीयत से आप दूसरा उम्रा नहीं करेंगे। एक उम्रा आपने अपना कर लिया है, वालिद की तरफ से कर सकते हैं, तीसरा उम्रा वालदा की तरफ से कर सकते हैं, चौथा उम्रा खाला की तरफ से कर सकते हैं। जो मक्का में मौजूद नहीं है उसकी तरफ से उम्रा हो सकता है, और जो मक्का में मौजूद है वो खुद अपना उम्रा करें, उनकी तरफ से कोई दूसरा उम्रा नहीं करेगा। सही है। लेकिन ये हज में मामला नहीं चलेगा ना कि अगर कोई शख्स है जिस पे हज वाजिब है और वो कर भी सकता है, यानी कि तमाम शराइत पूरी हो रही हैं, लेकिन अब मैं चला गया हूँ हज पे तो एक साल मैंने हज कर लिया तो मैं कहूँ मैं दोबारा हज कर रहा हूँ अगले साल और अब मैं इसके बदले कर रहा हूँ, नहीं चलेगा ना?
یعنی اگر وہ اپنا وہ جا سکتا ہے وہ شخص. اپنا حج خود اگر وہ کر چکا سکتا ہے, کر چکا ہے, ہاں اپنا حج کر چکا, یعنی میں جس کے بدلے میں اپنا ایک حج کر چکا ہوں, ہاں, یہ جو شخص اس نے حج نہیں کیا ہے آج تک اور میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں, جبکہ وہ کر سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے وہ, ہاں نہیں, اس کو اپنا حج خود کرنا ہے. کیونکہ سوال آتا ہے نا کہ جناب ہمارے پاس پیسے, ہم پیسے دے کے کسی کو بھیج کے حج کروا لیں. وہ آپ بھیجیے, اللہ آپ کو ثواب وہ دے, صحیح, لیکن آپ کا حج نہیں ہوگا. آپ کا حج اسی صورت میں ہوگا جب آپ خود جائیں گے, جبکہ کوئی عذر بھی, جب کوئی عذر نہیں ہے, ورنہ تو ظاہر ہے. قبلہ اس میں کوئی رائے مختلف ہے؟ بس ہمارا تھوڑا سا فرق ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی عمرہ اپنا کر لیتا ہے تو اسی قمری مہینے میں چاہے 10 عمرے اپنی طرف سے کر لے. اچھا, کوئی نفلی عبادت جیسے ہوتی ہے کہ آدمی کتنی بھی کر سکتا ہے, اور بالکل دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. جیسے حضرت نے فرمایا وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ عمرہ کریں اور اس کا ثواب فلاں 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 کو ایصال کر دیں, یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگلا سوال ذرا چلائے گا. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ ہمیں چھوٹے بچوں کو اسکول کس ایج میں بھیجنا چاہیے؟ موسٹلی ہم لوگ 4 سال کی عمر میں ان کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں, تو کیا اسلام ہماری اجازت دیتا ہے کہ ہم 4 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں یا 7 سال کی عمر میں ہمیں بھیجنا چاہیے؟ یعنی معاشرے میں رائج اس کے مطابق کر لیں کام, یا شرعی کوئی ہدایت ہے اس حوالے سے؟ یہ پہلے بھی کویشچن آیا تھا کہ بچے کی بس وہ کیپیسٹی کو دیکھیں, بچے کی صلاحیت کو دیکھیں, اس پہ بوجھ نہ بن جائے, وہ ڈپریس نہ ہو جائے. یہ عموماً عمر شروع میں کھیلنے کی سی ہوتی ہے, آپ نے ایک بھاری بوجھ لاد دیا اور وہ اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہوم ورک وغیرہ کی وجہ سے کہ وہ کچھ فزیکلی ایکٹیویٹی کر لے. اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. باقی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں بھیجیں, گھر میں تعلیم کا سلسلہ اسٹارٹ کر لیں, جیسے اکثر ہوتا ہے قرآن پاک پڑھوا دیا, پھر دیگر چیزیں دعائیں یاد کروا دیں. لیکن اگر اسکول بھی بھیجتے ہیں تو بہرحال اس کی دیکھیں کہ دباؤ میں نہ آ جائے, ظلم کی کوئی صورت نہ بن جائے, تو اجازت ہوگی. صحیح ہے. قسمتی یہ ہے کہ کئی جگہوں پر یہ ظلم کی صورت بن رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ واقعاً اگر اس چیز کا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا, اس کی رعایت کرتے ہوئے کریں تو بہت اچھا ہے. ورنہ عام طور پر جو پلے گروپس کہلاتے ہیں کہ وہاں پر ٹوڈلرز کو بھیجا جاتا ہے, تو واقعاً پھر وہ رہنے یہی دیں کہ وہ لوگ وہاں پر کھیلیں اور کھیل کے اندر کوئی چیز اگر سیکھ سکتے ہیں تو سیکھیں, ان کے اوپر کوئی اسٹریس نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ جو بیگز کے نام پر آپ ذرا دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ کسی کو مزدوری کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اتنے بھاری بیگ چھوٹے بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. میں کم سے کم پیرنٹس کو بھی کہوں گا کہ وہ اگر اسکول والوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جب تک اتنے بڑے بیگ کا آرڈر نہیں دیں گے ان کو یقین نہیں آئے گا کہ اب ہمارا بچہ کچھ پڑھ رہا ہے. اس خیال سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد کریں کہ بہرحال کتابوں کا بوجھ لاد کر جانا یہ کوئی علامت نہیں ہے. جو چیز اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, اس ڈیولپمنٹ کو ہونے دیں, اور اس کے اندر ایک نیچرل آرگینک انداز ہے, وہی زیادہ بہتر ہے. فارمل ایج 7 سال ہے کہ جس کے بعد اس کی ایجوکیشن فارمل شروع ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو انفارملی کھیل کے اندر سکھایا جا سکتا ہے, ماحول سے سکھایا جا سکتا ہے, آبزرویشن اس کی بہتر کی جا سکتی ہے, اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے, وہ سب سے بہتر. لیکن معاشرے میں طریقہ رائج ہے, سوشل پریشر ہے, جو بھی ہے, اس کی وجہ سے اگر 7 سال سے پہلے بھی یہ کام کر لیا ہے تو ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن شرعی طور پر گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا نا. کھیل کی حد تک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ اگر ہے اور اس کے اوپر اسٹریس نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا قبلہ, اب حج کے حوالے سے اور بھی سوالات آ رہے ہیں, غالباً اس لیے بھی کہ رمضان ظاہر ختم ہو رہا ہے اور ابھی حج انشاءاللہ ذی الحج دڑھائی مہینے میں انشاءاللہ. تو بتائیے کہ اب ایک شخص ہے کہ جو کہ یہ سوال یہ ہے کہ جناب وہ میں ہوں اگر, تو میں افورڈ کر سکتا ہوں حج کرنا, میرے پیرنٹس نے حج نہیں کیا ہے, تو اب مجھ پہ پہلا فرض کیا ہے کہ میرا حج چونکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے حج کرنا ہوگا, یعنی پہلے میں ان کو حج کرواؤں؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے والدین کریں پھر وہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مال ان کی ملکیت میں کر دے, جب وہ مالک ہو جائیں گے ان پہ حج فرض ہو جائے گا, اس پہ نہیں رہے گا, وہ جا کے حج کر لیں. یہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن اگر وہ فرض کر لیں کہ اس کے پاس مال ہے, ماں باپ کے پاس ہے, تو اس پر حج فرض ہوگا اور اس کو کرنا ہی ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ اگر والدین فرض کر لیں کسی وجہ سے منع کر رہے ہیں ہم تو نہیں جا رہے, اور یہ کہے کہ نہیں یار والدین جب تک نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا, یہ غلط ہوگا. اس پہ حج فرض ہو گیا, اس کو ادا کرنا چاہیے. جو افورڈ کر سکتا ہے اسی پر فرض ہے, تو اگر والدین کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ پیسے ان کی ملکیت میں دے دیں تاکہ ٹیکنیکلی ان پر حج لازم ہو جائے اور وہ چلے جائیں. جی ایسے, اور یہ پھر بعد میں فرضیت اسٹیبلش ہونے کے بعد تو دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے اگر دے دے, مثال کے طور پر 20,000 روپے 25,000 روپے گفٹ کر دیے, پھر 50,000 روپے گفٹ کر دیے, یہاں تک کہ وہ پائل اپ ہوتے ہوئے اتنا ہو گیا کہ ماں باپ کے اوپر واجب ہو گیا اور خود کے پاس اتنے پیسے ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہوئے, تب تو یہ واجب ہی نہیں ہوا, بالکل مناسب ہو جائے گا. ان پر واجب ہو جائے گا, اس پر واجب نہیں ہوگا. مگر فرض کیجیے کہ کاروبار کے اندر منافع ہوا, 15-20 لاکھ روپے کما لیے, اور اب اس کے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ جس سے حج ہو سکتا ہے, تو اب یہ گفٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کو خود ہی اپنا حج کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا, اس کے پاس مالی استطاعت آ چکی ہے, فائنینشیل کیپیبلٹی ہے
اس کو اپنا حج کرنا ہے ماں باپ کی دعائیں لے کر جائے, ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر جائے, ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر جائے, اور ان کے لیے بھی دعا کرے کہ ان سے بھی کہیں کہ اتنا خدا مجھے دے کہ میں آپ کو بھی بھیج سکوں, تو کیا ہی کہنا. لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میں اپنا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے اس میں شاید کچھ مس کیا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب کوئی شخص اس قابل ہو گیا ہے فائنینشلی, تو اگر وہ 25 لاکھ کا جو ہے وہ 25 لاکھ اپنے پیرنٹس کو ہی وہ گفٹ کر دیں, تو اب اس کے پاس تو نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکتا. اچھا, تو رائے تھوڑی سی مختلف ہے. یعنی اگر بریک اپ کے اندر وہ کر رہا ہے کہ اپنے پاس اتنے پیسے ہی جمع نہیں ہوئے, 25 لاکھ آئے ہی نہیں یا جو بھی اماؤنٹ, تو پھر تو صحیح ختم ہو گیا. اب جتنے کا بھی حج واجب ہوتا ہے, فار ایگزامپل 10 کا ہو 15 کا, لیکن یہ کہ وہ جو ایکس اماؤنٹ ہے جب تک اس کے پاس جمع نہیں ہوتی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو وہ کوئی بھی جائز کام کر سکتا ہے, تو یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کو وہ گفٹ کرتا چلا جائے, وہاں پائل اپ ہوتا جائے گا اور ان کے اوپر حج واجب ہو جائے گا, اس کے اوپر نہیں ہوگا. لیکن ایک دفعہ اس پر اگر جمع ہو گیا یہ ٹرانسفریبل نہیں رہا, تو استطاعت اسٹیبلش ہو گئی اس کی. اوکے, تو رائے تھوڑی سی مختلف. مفتی صاحب مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو مالی عبادات ہوتی ہیں نا, بعض اوقات یہ ان کی فرضیت وقت کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے. لہٰذا جیسے قربانی ہے, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا کہ یہ مالک نصاب ہو گیا, تو قربانی لازم ہے. اس سے پہلے تھا اور اس نے کسی اور کو دے دیا اور 3 دن میں رہا ہی نہیں, تو پھر مالک نصاب نہیں ہوا, تو قربانی لازم نہیں. ٹھیک ہے. یہی حج کا ہے کہ حج کے ایام کے اندر, اور بعض فقہا نے احتیاطاً فرمایا کہ آپ کے سٹی سے جب حج کے قافلے جانا شروع ہوں اس وقت اگر کسی کے پاس یہ پیسہ ہوگا تو حج فرض ہوگا. اس سے پہلے اگر ہے تو ابھی تو ایام ہی نہیں آئے, تو حج کی فرضیت نہیں ہوگی. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اس سے پہلے اگر والدین کو دے دیتا ہے نا, تو پھر جب وہ ایام آئیں گے تو والدین پہ فرض ہوگا, اس پر ہوگا ہی نہیں. اور حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شاید ویسے تشریح حضرت ہی فرمائیں گے کہ اگر وہ حج فرض ہو گیا, مثلا ایام آ گئے میرے مطابق, تو پھر تو نہیں کر سکتا, وہی مسئلہ ہے. اب اس کی مزید وضاحت اگر اور شاید اختلاف ہے تو بتائیے. جی مفتی صاحب نے بجا فرمایا. الخروج عن الاستطاعہ ہمارے یہاں ایک عنوان ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کے پاس استطاعت اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو آپ سے باہر نہیں جا سکتے, یعنی ایون دنوں سے پہلے بھی وہ کبھی بھی اسٹیبلش ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک ذیلی سوال یہ بتا دیجیے, اب حج کی بھی بڑی کیٹیگریز آ گئی ہیں نا, تو سرکاری حج ہو رہا ہے 11 لاکھ روپے کا, 40 لاکھ کا بھی ہو رہا ہے جی. تو یہ واجب کب ہوتا ہے؟ جب میرے پاس یعنی جو بھی کم سے کم پیسوں پہ جو بھی لے کے جا رہا ہے حج پہ, اتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں ایکسٹرا, تو میرے اوپر حج واپس واجب ہو گیا ہے, یا میں نے سوچا ہے کہ نہیں یار میں نے کرنا ہے تو ایک کیٹیگری والا کرنا ہے, جب اتنے پیسے ہوں گے تو یہ واجب ہوگا؟ نہیں ایسا معصومانہ سمجھ. جی بالکل نہیں, سوال بڑا اچھا ہے آپ کا. یہ تو میں ان لوگوں کی چالاکیوں پر بیان کیا تو کچھ مجھے ایسا ہو گیا. بالکل, جو کم سے کم حج کے مصارف والا حج ہے, اگر اتنے جمع ہو گئے تو اس پہ حج لازم ہو جائے, کرنا پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. چلائیں جی, سوال چلائیں اگلا. اگر کنواری لڑکی جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں جس گھر میں لڑکی کنواری ہے اس گھر کا کھانا پینا حرام ہے, ان ماں باپ کا عمرہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, میں نے پہلی مرتبہ سنی یہ کہا جاتا ہے جس گھر میں کنواری لڑکی رہتی ہے گھر کا کھانا پینا حرام. اب وہ ماں باپ جو کھا رہے ہیں ان کے حکم کیا ہے, خود اس گھر والے جو کھا رہے ہیں ان کا حکم کیا ہے, یا باہر والے کے لیے ہے کہ گھر والے تو کھا سکتے ہیں, باہر والا کے کھائے تو حرام ہے؟ یہ بالکل بے سروپا بات ہے, ان کا بالکل خیال نہ کیا. کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہوگی اس لیے سوال کی صورت میں ہے. ایک خالی پہلو جو سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ محاورے والا ہے. وہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ایسا اسٹریس ہے کہ میرا تو کھانا پینا حرام ہو گیا. کبھی یہ جملے محاورتاً اس طریقے سے کہے جاتے ہیں, البتہ اہل زبان اس پر زیادہ کوئی تبصرہ کر سکیں گے, ورنہ فقہی اعتبار سے تو قطع نہیں, وہ تو ایک ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس حوالے سے فکر مند بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو ایک جاب, ایک کام ہے کہ جو کرنا ہے, اس میں یہ ایک اور فقہی مسئلہ کہاں سے آ جائے گا؟ قطع نہیں آئے گا. صحیح ہے. اچھا قبلہ, یہ آج 27 رمضان ہے, تو ظاہر ہے اس کی وہ ایک نسبت پاکستان کے حوالے سے بھی ہے. پاکستان 14 اگست تھا اور 27 رمضان کو وجود میں آیا تھا. ذرا یہ بتائیے گا, ایک اچھا شہری ہونا, مطلب ہمارے حکومت سے شکوے ہوتے ہیں, تنقید کرتے ہیں وہ سب, لیکن حکومت پہ تنقید یا اس پہ, یہ مجھے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے جو میرے فرائض ہیں وہ تو اس پہ ختم نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی سرکار مجھے کیا دے رہی ہے, میں بھی سگنل کی پابندی نہیں کروں گا سرکار. یعنی میں فقہی حوالے سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ غالباً سحر میں یہ بات آئی تھی, تو شاید آپ تھے مولانا کمیل مدنی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارے تو مجتہدین کے مطابق, شاید انہوں نے آیت اللہ سیستانی صاحب کا نام لیا, کہ ان کے مطابق تو اگر کوئی بھی رول نافذ ہے گورنمنٹ کا, مثلا سگنل توڑنا, تو وہ خالی غیر اخلاق کی بات نہیں, شرعاً حرام ہے, آپ توڑ نہیں, تا وقت ہے کہ الگ صورت حال ہو کے جان جانے کا خطرہ, وہ ظاہر ایکسیپشن ہے. تو اس تناظر میں بتائیے گا. جی ہاں, یہ جو واجب ہوتا ہے نا ہمارے نزدیک, یہ واجب 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو واجب شرعی کہلاتا ہے کہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو بزرگان دین کی رائے سے ثابت ہوتا ہے, اس کو واجب فقہی سے تعبیر کر دیتے ہیں. واجب فقہی, ہاں, جیسے عورت کا نقاب کرنا,
یہ اصل شریعت سے تو ثابت نہیں ہے، علماء متأخرین نے حالات زمانہ کے اعتبار سے ہمارے احناف نے واجب کیا. صحیح. تو جب یہ ملکی قانون بنتے ہیں، اگر آپ اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو ہر ایک کا ثبوت شریعت کے ذریعے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب رفع عامہ کے لیے بنائے جائیں تو یہ واجب فقہی کے حکم میں آ جاتا ہے کہ اگر اس کا آپ ترک کریں گے، اس کا خلاف کریں گے، تو چونکہ یہ باعث نقصان ہے آپ کی ذات کو بھی، دوسرے بھی اس میں ضرر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو بالکل اس میں گناہ کی صورت ہوگی. ہاں اگر ڈائریکٹ براہ راست شریعت سے متصادم ہوگا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس میں پھر مطلب آپ جو ایک قانونی طریقہ ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہ ڈنڈے اٹھا کر سگنل گلر توڑ دیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. جی وہ آپ قانونی طریقے سے اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کے خلاف کریں کچھ بھی کہ بھئی یہ قانون صحیح نہیں ہے. آپ احتجاج جو وہاں کا طریقہ ہے، جو صحیح شرعی طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز جو خلاف قانون چلنا جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو، یہ خود خلاف شرع فعل ہے. ہاں واہ واہ واہ، صحیح جناب. مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ہے کہ اُوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے امور کو منظم کرو، اپنے امور کو ڈسپلن کرو، آرگنائز کرو، اس کی بھی میں تم کو وصیت کرتا ہوں. اچھا. تو غیر منظم ہونا یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. واہ واہ. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کچھ کہلاتی ہیں چیزیں کہ مقدمہ واجب ہے، یعنی خود واجب کی اگر کوئی تمہید بن رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی واجب کو انجام دیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی واجب مانا گیا. مثال آسان سی ہے کہ حج پر جانا واجب ہے، آپ کہیں پاسپورٹ بنانے کا تو ذکر نہیں آیا، تو جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے اگر دوسرے معاملات کو دیکھ لیا جائے تو آپ اس کے بعد یہ الگ سے کسی goes without saying. ہاں کوئی ٹکٹ لینے کا تو حکم نہیں آیا. یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. بالکل اسی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر سگنل توڑیں گے دوسروں کو اذیت ہوگی، قطعاً حرام ہے دوسروں کو اذیت دینا. اب اگر فرض کیجئے کسی حدیث کے اندر نہیں بھی آیا تو بھی بہرحال چونکہ یہ اس کا مقدمہ بنے گا کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت ہونے والی ہے، تو حق الطریق ہے، دوسری چیزیں ہیں ان کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. پاکستان آپ کا بالکل وطن ہے، ہمارا دیس ہے، ہم اس پہ رہتے ہیں، اس کا حق ہے، اس کا احسان ہے اس مٹی کا. کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا اپنے سیاسی اختلافات کی وجہ سے بھی وہ کرتے رہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، مگر اس کی بنیاد پر اپنے وطن کو، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے نہ دینی اعتبار سے درست ہے. کسی بھی لیول پہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح گھر کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اٹ از رانگ آن مینی لیولس. آخر میں اسی تناظر میں بتاتے ہیں، خاص طور پہ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات ہے، صفائی کا خیال رکھنا. یہ ملک میں یہ جو اب ایک روش ہے کچرا باہر پھینکنا ہے، وہی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی جائیں گے وہاں نہیں کچرا پھینکیں گے. یا اگر پان کھانے کی عادت ہے بھائی وہی الگ مسئلہ ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کیوں ضروری ہے کہ وہی گیٹ مطلب سگنل پہ روک کے کہیں روک کے دروازہ کھول کے جو ہے وہی. تو اگر یعنی یہ تو وہ مسئلہ ہے نا کہ جس میں ہم باقی ہم کہتے ہیں یار سرکار بھی تو کچھ نہیں کر رہی ہے، یہ تو وہ ہے کہ بھائی سرکار کچھ نہیں بھی کر رہی تو میں نے بسکٹ کھایا تو جیب میں ڈال دوں کچرا اور بعد میں ڈسٹ بن میں پھینک دوں. بھائی اگر سرکار نے جگہ جگہ ڈسٹ بن نہیں لگائے جو کہ اس کو لگانے چاہیے، تو اس پہ بس فرما دیجیے گا آخر میں. جی بالکل صحیح ہے. اور یہ تو آپ نے بڑا مہذب معاملہ ذکر کیا کہ سگنل پر روک کے پچکاری مارنا. میں نے تو موٹر وے پہ دیکھا ہے، موٹر وے پر چلتی گاڑی کے اندر اچھا گیٹ کھولا پوری وہ کر کے دروازہ، اور بھائی کی اتنی پریکٹس تھی کہ فوراً کوئی گاڑی ڈس بیلنس بھی نہیں ہوگی. آپ اندازہ کریں تو یہ صورتحال ہے. تو بالکل صفائی کہتے ہیں کہ الطہر نصف الایمان، نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے ہمارا صفائی ستھرائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ خوشبودار، آپ کے تو پسینہ بھی خوشبودار تھا، لیکن کپڑے بالکل صاف ستھرے، نہانا، تیل لگانا، آپ کے دہن اقدس سے آپ کا لعاب اقدس خوشبودار تھا. کھارے پانی میں مل جائے میٹھا کر دے. لیکن کتنی کثرت سے مسواک استعمال کیے، وہ اپنے لیے تو نہیں کہ تعلیم امت کے لیے نا. اور یہاں پر یہ ہے کہ 6 مہینے تک برش استعمال نہیں ہوا ہے، گندی تہیں جم رہی ہیں. میں ایک دولہا کا نکاح پڑھانے گیا، آپ یقین کریں پینٹ کوٹ پہنا ہوا ایسا اپ ٹو ڈیٹ، ہاں، لیکن اس سے منہ بند تھا. جب اس نے منہ کھولا نا وہ اتنا خطرناک صورتحال، اتنے غلیظ اور گندے دانت کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی کلی کر رہے ہیں، یہاں پچکاری پھیر رہے ہیں گھر کے اندر، اور وہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، برتن سنک میں جمع ہیں. بچوں کے منہ دیکھ لیں تو مکھیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کر کے، وہ ناک چاٹ رہا ہے بچہ، اور ماں بیٹھ کے منو ایسے نہیں کرو، منو ایسے نہیں کرو. منو کو سنبھالیں ورنہ منو وہ کہتے نہیں ہے جراثیم کا مجموعہ بن چکا ہے، جراثیم پاس آگے خود مر جاتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک میں. میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بالکل گندی صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صفائی ستھرائی بہت پیاری چیز ہے، اپنی طبیعت میں نظافت پیدا کرنی چاہیے. زبردست. جی ظاہر ہے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے ایک پوری وہ جو منظر کشی کی. اپنا خیال رکھیں، گھر کا خیال رکھیں. لیکن اگلا مرحلہ جو ہے نا
यानी सड़क का आप और मैं कितना ख्याल रख पाएंगे, जितना रख सकते हो जितना उतना रख सकते हैं उतना, कम से कम उसमें इजाफा ना करें। ठीक है, सड़क पे झाड़ू मैं नहीं लगाता, मैं कचरा तो ना फेंकूं कम से कम। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई अपने शम्मा हिस्से जलाते की कोई शम्मा जलाते जाते, तो वो शम्मा का बाद औक़ात पिचकारी को समझ लिया जाता है कि अपनी हिस्से की अपने पिचकारी, हिस्से की पिचकारी बचाते जाते हैं, वो तो ना करें। तो ये अगर कर लेना। लेकिन ये कि क्या है कि देखिए आप खुद सोचिए कि अगर घर में आपने मेड रखी हुई है कि जो आपके घर को साफ सुथरा रखती है, तो आप तो अपने तौर पर यही करेंगे ना कि भाई जो डस्टबिन है उसके अंदर डालें, बाकी आगे वो करें, आगे वो कलेक्ट करें। अगर वो ना करे तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप सवाल करेंगे ना। ठीक, तो ये सवाल शहरी हुकूमत सड़क के मामले में क्यों नहीं करती? जी बिल्कुल सही, बस ये हमारा शिकवा है। और बहुत मुनासिब बात। देखिए जहाँ लिखा होगा ना कचरा फेंकना मना है, उसके नीचे तो, और जहाँ लिखा होगा देखो डैश पेशाब कर रहा है, वहीं बैठ के पेशाब करता है वो। हालत ये हम लोग अजीब सूरत हाल है। चलें अभी ब्रेक लेते हैं और हमें पैकेज देखेंगे, उसके बाद हम अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं।